बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है द रिपोर्टर्स और मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। और सबसे बड़ी और अहम खबर जो हमारे पास है वो यही है, और इस हवाले से आप ARY न्यूज़ पर भी मुसलसल ट्रांसमिशंस देखते रहे हैं। पूरी दुनिया की नजरें स्विट्जरलैंड पर थीं और पाकिस्तान की मेजबानी में वहां पर एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसे लेक लुज़ेंट समिट का नाम दिया गया। और इस्लामाबाद मेमोरेंडम के बाद ये दूसरा बड़ा मौका था जहां पर आलमी क़यादत मुत्तहिद होकर एक जगह मौजूद नजर आई, और मकसद था कि अमन को किसी तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। अब हुआ ये कि ये वहां पर से जो इमेजेस सामने आए, जो वीडियो सामने आई, जो वहां पर जो ऑप्टिक्स थे, उसके मुताबिक ईरानियों ने अमेरिकन के साथ फोटो सेशन करवाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन बहरहाल मुज़ाकरात की जो गाड़ी थी पहले पटरी से उतरी, फिर उसके बाद दोबारा चढ़ गई। तो ये खुशाइन बात है। और उतार चढ़ाव के बाद कल जैसे कुछ ऐसे ख्यालात आ रहे थे कि लग ये रहा है कि मुज़ाकराती अमल तातुल का शिकार हो गया है और ईरानी वापस चले गए हैं, तो दैट मीन्स कि ये कोई बैड ओमेन है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उतार चढ़ाव के बाद पहला मुज़ाकराती दौर कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया, और MOU के बाद झील किनारे अमन बहाली का एक रोड मैप तैयार किया गया है, जिसके अंदर हमने ये देखा कि ओवरसाइट कमेटी भी एक तश्कील दी गई है, मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया है, तकनीकी मुज़ाकरात के लिए तरीक़ेकार भी वज़े कर दिया गया है। और इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से एक पोस्ट भी किया गया और ट्वीट किया गया, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत स्विट्जरलैंड में जो पहला मुज़ाकराती दौर कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया है। और उसके अंदर वो शुरू में लिखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह द फर्स्ट हाई लेवल कमेटी मीटिंग अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द इस्लामाबाद मेमोरेंडम हैज कंक्लूडेड सक्सेसफुली in Bergenstock, Switzerland. The discussions were held in a positive and constructive atmosphere and yielded encouraging progress, including agreement on a roadmap towards the final deal within 60 days. The establishment of a high-level committee to provide political oversight, ये बड़ा important है कि political oversight, और इसका तस्करा कल JD Vance ने भी किया था, और and the commencement of the further technical talks. I commend the leadership of both the United States as well as Iran for their continued commitment for the constructive engagement. अच्छा, ये तो सारी चीजें हो गई, लेकिन इसके अंदर फिर आपने ये देखा कि इसमें जॉइंट एक डिक्लेरेशन भी सामने आया, मुश्तरका एलामिया सामने आया। उसके नुकात क्या हैं वो भी आपके साथ बयान करते हैं, शेयर करते हैं। उसमें नंबर ये है कि नंबर 1, सालिसी अमल की सियासी निगरानी की कमेटी का क़याम, यानी कि ये जो प्रोसेस चल रहा है जिसमें टेक्निकल टॉक्स भी होंगी, इसमें एक कमेटी बनाई जाए जो कि पॉलिटिकल ओवरसाइट करे। फिर यह है कि चीफ मुज़ाकरात कार जो हैं वो कमेटी को रिपोर्ट करेंगे। फिर साथ ही साथ इसमें वर्किंग ग्रुप्स की तश्कील, गलत फहमियों के तदारुक के लिए मवासलाती राब्ता लाइन, और फिर साथ ही साथ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, लबनान में फौजी कार्रवाइयों के खात्मे के लिए डी कन्फ्लिक्टिंग सेल का क़याम जो है वो भी बड़ा ज़रूरी है, उसके ऊपर भी बात की गई है। और साथ ही साथ फिर अब हुआ ये है कि इसके बाद रियायतें भी ईरान को मिलना शुरू हो गई हैं। इस मुतालिक अब्बास इराक्ची साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया, वो भी आपके गोश गुजार करते हैं। उसमें ये लिखते हैं अब्बास इराक्ची साहब, जो कि वजीर ख़ारजा ईरान के, वो कहते हैं कि टायरलेस पाकिस्तानी एंड खतरी मीडिएशन हैज डिलीवर्ड मेजर प्रोग्रेस टू एंड लेबनान वॉर. Oil and petrochem exports are waived, blockade lifted, some frozen assets released, and major reconstruction development plan launched for Iran. So फिर आगे ये कहते हैं कि फर्स्ट रियल टेस्ट लेबनान डी कन्फ्लिक्शन सेल, पहला जो है वो अहम टेस्ट ये होगा। तो चलें जी, इस पे जरा बात कर लेते हैं। जनाब खावर घुमन साहब, कल ट्रांसमिशन से लेके आज की ट्रांसमिशन और इससे बढ़ के आज जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है, इसके अंदर हम अब ये समझ सकते हैं कि जो कल ये इंप्रेशन रात गए आ रहा था कि शायद मामलात जो हैं वो रुक गए हैं, ऐसा नहीं है, चीजें आगे बढ़ी ही हैं और बल्कि ईरान ने कुछ हासिल ही किया है। बहुत शुक्रिया सर साहब। कल जब आप वो ऑप्टिक्स हमारे सामने आए, विजुअल सामने आए प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान के बाद, ज़ाहिर है दिल डर सा गया था कि इतनी सारी कोशिश के बावजूद ये सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए। मोहसिन नकवी साहब तेहरान गए, तेहरान से डेलीगेशन को लेके वहाँ पे पहुँचे, शहबाज शरीफ साहब, CDF साहब वहाँ पे पहुँचे, JD Vance पहुँचे, मुज़ाकराती अमल शुरू हो गया। और उसके बाद अब क्या करें, हमारे जो बुजुर्ग हैं प्रेसिडेंट ट्रंप साहब, उन्होंने ट्वीट्स करना शुरू कर दिया। वो ट्वीट्स भी इतने खौफनाक थे, उसके अंदर जो जुबान इस्तेमाल की गई, तो वो जाहिर है ईरान जो है एक 9 करोड़ का मुल्क है, वहां पे राक्ची साहब या कालिबाफ साहब एक अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने भी वापस जाके जवाब देना था। ऐसा नहीं हो सकता था कि उनके खिलाफ इस तरह की बात शुरू हो जाए और वो फिर भी वहां पे बैठे रहें। तो मेरे ख्याल में अच्छा किया उन्होंने अपना जो है वहां पे रद्द अमल रजिस्टर करवाया कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ आप हमें धमकियां दें और दूसरी तरफ ये मुज़ाकराती अमल भी आगे बढ़े। वो वहां से उठ के चले गए
اور ہمارے لیے وہ ایک لمحہ ہے جو ایک فخریہ بننے جا رہا تھا، وہ لمحہ فکریہ تھوڑی دیر کے لیے بن گیا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ all is well that ends well. ایونچولی جب صبح اعلامیہ سامنے آیا ہمارے سامنے تو پھر وہ سارے شکوک و شبہات دور ہو گئے. تو ابھی تک اعلامیے کو اگر ہم سامنے رکھیں سو اٹ از اے ون ون سچویشن فار بوتھ دا پارٹیز. دیکھیں دو چیزیں ہیں جو آپ کو یاد ہوگا، میں شروع دن سے یہ بات کرتا آ رہا ہوں، اس کے اوپر ہمارے پینل کے اندر تھوڑا سا اختلاف بھی رہا ہے کہ ایران کا نیوکلیئر ایشو کے اوپر کوئی آرگومنٹ ہی نہیں ہے. اور آج جب جے ڈی وینس وہاں سے واپسی کا سفر کرنے سے پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا معاملہ طے ہو گیا. ایران ہیز ایگریڈ کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی جو ان کے انسپیکٹرز ہیں وہ وہاں پہ آ جائیں گے اور وہ انسپیکشن کر سکتے ہیں. ایک سیکنڈ بیفور یو موو فارورڈ، میں ذرا جے ڈی وینس کی وہ گفتگو بھی سنوا دیتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے. Yesterday was a very, very good day. We made a lot of good progress. We did exactly what we wanted to do. First, we wanted to build a mechanism for keeping the Strait of Hormuz open. It is open. We've seen, of course, gas prices and oil prices come down. Number two, we also wanted to build a mechanism, a similar mechanism, for deconfliction for the regional ceasefire. Number three, and this is probably what we're most excited about as Americans, the Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. That is a major milestone for the American people and the first step in permanently denuclearizing or permanently ending a nuclear weapons program in Iran. جی خاور صاحب، یہ جو بھی انہوں نے ہاں جی ایک لائن جی سدی صاحب اس کے بعد ایک اور لائن بھی انہوں نے کی کہ میری جب ایرانین سے بات ہوئی، ایگریمنٹ ہوا، تو اسی ٹائم میں نے رات کو 2 بجے انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کے انسپیکٹر ان کو میں نے کال کی، لیکن انہوں نے کہا کہ رات کے 2 بجے کون فون اٹھاتا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اینی ٹائم انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کے جو انسپیکٹرز ہیں وہ ایران جا سکتے ہیں. سو جو سب سے بڑا مدعا جس کے اوپر لڑائی کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کے اوپر لڑائی ہوگی، وہ حل ہو گیا. اب آگے بات ہو گئی جو ہے آپ نے ہرمز کی، وہ 60 دن کے دوران کھلا رہے گا. ایرانین ہیز ایگریڈ. اور اس کے بعد آگے ہم بات کریں گے. ہاں وہ اس کے بعد کریں گے. اس کے بعد جو باقی جو ہے فروزن ایسڈ کے اوپر بات کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر بڑا اہم بیان انہوں نے دیا. جی بالکل. جی اب حسن ایوب خان صاحب، ایک تو چیز یہ ہے کہ یہ جو پہلے یہ امپریشن کہ سب کچھ پامال ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ اس میں اسرائیلی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، بھارتی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ایسا نہیں ہوا. لیکن یہاں پر اب جیسے کافی ساری چیزیں ہیں، مطلب ایرانیوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ فروزن ایسڈز بھی ریلیز ہوئے ہیں، پھر کچھ بات یہ کی گئی ہے کہ جی ٹریڈ پر بھی کچھ پابندیاں اٹھی ہیں. پیٹرو کیمز کا حوالہ دیا عباس عراقچی صاحب نے، اور اس سے ہٹ کے بھی رعایتیں ملنا شروع ہو گئی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ریفلیکٹ کب ہونا شروع ہوگا؟ اگر کوئی چیز ہو چکی ہے تو وہ پھر سامنے نظر بھی آنی چاہیے، وہ کب تک آنی شروع ہوگی؟ آج صبح آیا ہے اعلامیہ، تو وہ آہستہ آہستہ تھوڑا تو وقت دینا. آپ آج فرسٹ ورکنگ ڈے تھا، اور بائی دی اینڈ آف ویک آپ کو یہ چیزیں خاصی کلیئرٹی اس کے اندر آ جائے گی. لیکن ایک چیز واضح کر دی ایران نے، اور اس نے مذاکرات کے عمل میں یعنی بیٹھنے سے پہلے بات کی تھی کہ ایران جو مذاکرات کرے گا وہ باہمی احترام کی بنیاد کے اوپر کرے گا. اگر احترام نہیں ہوگا تو مذاکرات نہیں ہوں گے. اور یعنی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ زیادہ سنجیدہ نہیں لیتے ایرانیئنز. اور اب یہ دیکھ لیں کہ جے ڈی وینس نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات چیت کی ہے. جو بھی ان کے درمیان بات چیت ہوئی ہے ان کو اس بات پر یقینی طور پر اطمینان ہے کہ جو بات جے ڈی وینس کرتے ہیں، لیکن ان کے تحفظات اسٹیو وٹکاف صاحب سے متعلق یا جیرڈ کوشنر سے متعلق موجود ہیں جو ایرانین سائڈ ہے. ایک چیز تو یہ، لیکن اس کے باوجود جو بینگ میڈیٹر جو پاکستان نے ایک تو ان کو آمنے سامنے بٹھا دیا، اور آمنے سامنے بیٹھنے کے بعد اب ان کا ایک مستقل آپس میں ایک کمیونیکیشن چینل جو ہے وہ اسٹیبلشڈ ہے. اب وہ کمیونیکیشن میں کوئی تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ کے بغیر یہ براہ راست ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں، اور وہ کریں گے. اور یہ ورکنگ گروپ بھی جو ہے وہ تشکیل دیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے ہمیں بینگ میڈیٹر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آؤٹ کم بڑی پوزیٹو ہے. یقینی طور کے اوپر تھوڑا سا بیڈ ٹیسٹ بنا تھا، تھوڑا سا دل جو ہے وہ دھڑکا تھا زیادہ، نیندیں جو ہے وہ آپ کی اڑ گئی تھی. اور انٹرنیشنل میڈیا کو بھی مطلب میں پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، اور جو ہی اچھی خبریں آنی شروع ہوئی، ہمیں اپنی سائٹ سے انفارمیشن ملی کہ ایک جوائنٹ ڈکلیریشن آ رہا ہے، تو پھر سب نے یعنی ٹویٹس بھی کرنے شروع کر دیے اور اس پر
اظہار اطمینان کیا. لیٹس سی جی اس میں یعنی 47 ایئرس کا ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ نفرتیں موجود ہیں, وہ آہستہ آہستہ ختم ہوں گی, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یعنی اب تھوڑا دانش مندی کا ثبوت دینا چاہیے, اور یعنی ڈیروگیٹری قسم کے یا اس قسم کے سٹیٹمنٹس دیں گے تو پھر وہ یعنی امن کو موقع نہیں دے رہے, وہ بلکہ کہتے ہیں جلدی پر تیل جو ہے ڈالنے کا کام کریں گے. تو بینگ اے پریزیڈنٹ ہیڈ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ان کو زیادہ یعنی میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جسٹ اے کامنٹ بیفور آئی موو ٹو چودھری صاحب, کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کچھ عرصے بعد ایسا ہونا شروع ہو جائے گا, کہا جائے گا کہ جو صدر ٹرمپ جو بھی بات کر رہے ہیں اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے سمجھا جا رہا ہے. یہ ایسی کلیئرٹی پہلے پاکستان میں بھی ایک شخصیت کے لیے دی جاتی تھی, تو ایسا ہوگا. اور دوسرا خاور صاحب یوں کہ سر ایک بزرگی اور عمر رسیدگی میں فرق ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب عمر رسیدہ ہو گئے ہیں لیکن بزرگی ان میں نہیں آئی. تو چوہدری صاحب اب ذرا یہ ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ دونوں سائڈز کو حاصل کیا ہوا. عباس عراقچی صاحب ایران کے وزیر خارجہ جس طرح سے ایک تو تعریف کرتے ہیں پاکستان کے ایفرٹس کے, اور وہ ایک یہ کہتے ہیں کہ آئل اینڈ پیٹروکیم ایکسپورٹس آر ویوڈ, یعنی کہ یہ حاصل کیا, بلاکڈ ختم ہو گئی, یعنی کہ آبنائے ہرمز کی جو تھی. سم فروزن ایسٹس ریلیزڈ, یعنی کہ ان کے جو فروزن ایسٹس تھے اربوں ڈالر کے ان میں سے کچھ ریلیز ہوئے ہیں, کتنے ہوئے ہیں یہ ابھی نہیں پتا. لیکن ایک اور بڑی بات, اینڈ میجر ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ پلان لانچڈ فار ایران, یعنی کہ یہ وہ $300 ارب کا پلان تھا اور قطر اس کا ظاہر ہے کہ اس میں مرکزی کردار ادا کرے گا, لیکن کتنا ہوگا کیسے ہوگا اٹ ول ٹیک ٹائم. یہ انہوں نے حاصل کیا. دوسری سائڈ پہ جے ڈی وینس کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو رات کو 2 بجے فون کر لیا تھا IAEA کے انسپیکٹرز کو, لیکن اور وہ ایرانینز راضی ہیں. تو اس ڈیولپمنٹ پہ آپ کیا کہیں گے کہ دونوں سائڈز نے کچھ نہ کچھ گین کیا اس گیدرنگ سے؟ نہیں, میں تو اپنی لگی لپٹی رکھے بغیر بات کروں گا. میرا پہلے دن سے موقف ہے اور آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ایران نے جہاں میدان میں جنگ جیتی تھی, ابھی یعنی ڈپلومیسی کے ذریعے یا ثالثی کے ذریعے یا بات چیت کے ذریعے جو نتائج ہیں, اس دن بھی آپ کو میں نے کہا کہ MOU جو ہے سراسر یک طرفہ ایران کے حق میں ہے. آج بھی میرا یہی موقف ہے. اور ایران نے چونکہ ان کو شکست دی ہے میدان جنگ میں, اسی لیے ان کی شرائط پر امریکہ کو معاہدہ کرنا پڑا ہے. اور آپ کے لیے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے, شاید آپ نے نوٹ کی ہے کہ نہیں, کہ امریکن ڈیلیگیشن نیگوشیٹنگ ود ایرانین سائڈ ان سوئٹزرلینڈ, انہوں نے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خیالات عالیہ کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی. انہوں نے کہا یار جڑی گل بات ہو رہی ہے نہیں انہوں مکمل کرو, وہ بابا جی نہ سی آپ پھر گل کر لیں گے. سو وہ اپنی اہمیت انٹرنیشنلی بھی لوز کر رہے ہیں, ود ان امریکہ بھی کر رہے ہیں, اور نومبر کے بعد جو ان کا حشر ہوگا وہ آپ سب دیکھیں گے. لیکن دیٹ بسائڈ دی پوائنٹ. اصل بات یہ ہے کہ امن آ رہا ہے, اصل بات یہ ہے کہ ایران نے اپنی اہمیت جو ہے منوا لی ہے, اور ایران کے بغیر مڈل ایسٹ اور ان ساروں علاقوں میں معاملات آگے بڑھنا تقریباً اب ناممکن ہے. اور ملکوں نے وہی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں, سعودی عربیہ سمیت, جو میں آپ سے کہتا رہا ہوں شو کے دوران بھی اور بعد بھی, کہ اب عرب ممالک جو ہیں وہ امریکہ پر ڈپینڈ کر کے اپنی سیکیورٹی کے لیے, اپنی تحفظ کے لیے, اپنے استحکام کے لیے, اپنی اقتصادی ترقی کے لیے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہیں گے. انہیں ایران سے اور باقی ممالک سے معاہدے کرنے ہوں گے, اور بہت سارے ممالک جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان سے معاہدے کریں گے اپنی سیکیورٹی کے لیے, پاکستان سے اسلحہ خریدیں گے, پاکستان سے فوجی یعنی ٹیکنیکل جو اسسٹنس ہے وہ حاصل کریں گے, اور پاکستان کے لیے بہت ساری مارکیٹس جو پہلے نہیں کھولی جاتی تھی, انڈیا کو پریفر کیا جاتا تھا اور کو, وہ اس میں فرق پڑا. تو یہ نئی دنیا ہے جو میں بار بار کہتا رہا ہوں. ماسوائے خاور گورنمنٹ کوئی میرے ساتھ ایگری نہیں کرتا تھا. خاور گورنمنٹ بھی ذرا تھوڑا کبھی کبھی ان کو دورہ پڑتا ہے امریکہ کی حمایت کا, لیکن پھر خیال آتا ہے یار میں اب یہ بات ہے اب یہ بات ہے ٹو اینڈ اٹ یعنی ٹو سم اٹ اپ, بات یہ ہے کہ آل از ویل دیٹ اینڈز ویل. اور پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے, قطر نے کیا ہے, ہیٹس آف ٹو دیم. اور اب میں یہ کہوں گا کہ امریکہ کو اپنی پالیسی کو ری وزٹ کرنی پڑے گی دنیا میں,
اور جب مرضی جس کی طرف فوج لے کے چڑھ دوڑو بغیر کسی جواز کے. اور اسرائیل کی جو انوانٹیڈ اور یعنی بہت بڑے پیمانے پر اس کی پشت پناہی کر کے اس نے قتل و غارت کو رواج دیا ہے, اس کو بھی ختم کرانا پڑے گا. دس از اے نیو ورلڈ اینڈ یو ول سی اٹ کہ اگر یہ سسٹین کرتے ہیں یہ معاہدہ جات تو اس کے نتیجے میں اٹ ول بی اے نیو ورلڈ. ایک صرف ایک ون لائنر دیکھیں, ایک تو جو یہ جنگ تھی امریکہ اور ایران کے درمیان, جو پاکستان نے امن کی جنگ لڑی ہے اس کا فاتح پاکستان ہو چکا ہے الحمدللہ. اور ایک طرف ہوتا ہے تشکر پاکستان اور دوسری طرف ہوتا ہے وی لو پاکستان. ایران کہتا ہے تشکر پاکستان اور امریکنز جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ کہتے ہیں جی وی لو پاکستان. تو الحمدللہ جنگ لڑے بغیر جو اس جنگ کا فاتح ہے وہ پاکستان ہے یقینی طور پر, جو ایک گراؤنڈ ریئلٹی اور پاکستان نے اس میں دنیا کو امن دے کر دکھایا. جی چلیں جی, بلکہ دکھا بھی دیتے ہیں موقع کی مناسبت سے. جے ڈی وینس نے کیا کہا تھا پاکستان سے متعلق؟ about the Pakistani role, especially. Very good. We love Pakistan. Thank you. اچھا خاور گمن صاحب, اب ذرا تذکرہ کرتے ہیں اس چیز کا کہ وہ جو عباس عراقچی کا ٹویٹ ہے اس کی جو لاسٹ لائن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ فرسٹ ریئل ٹیسٹ لیبنان ڈی کنفلکشن سیل. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اسرائیل نے ابھی لبنانی علاقہ خالی کرنے سے کیا ہے انکار, اور اس نے کہا ہے کہ 10 کلومیٹر کا جو بفر زون ہے وہ قائم رہے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ سوال آپ کے سامنے پہلے بھی رکھا تھا کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ جہاں جہاں ایک تو اس کے ایکسپینشن پلانز ہیں ٹورڈز گریٹر اسرائیل, اور دوسرا جہاں جہاں اس نے غزہ میں اس نے یہی کیا, قبضہ کر کے جگہ پہ رکھا پھر اس پہ قائم رہا. سیریا میں اس کے سارے طریقہ کار ایسے ہی تھے, اور اب یہاں پر لبنان میں وہ یہی کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو جنگ بندی, دوسرا جس جگہ پہ وہ قابض ہے اس سے پیچھے ہٹے بغیر کیا معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں, کیونکہ ہر سیشن میں جہاں پر بھی کنورسیشن ہوئی ہے تو ایرانینز نے یہی معاملہ اٹھایا ہے کہ فرسٹ لیبنان ادروائز. بالکل صحیح ہے. سر صاحب, آپ کے سوال پہ جانے سے پہلے ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آئی ہے, ناظرین کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ انڈر پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ ڈائریکشنز ہم نے جو دنیا کو ایک محفوظ اور ایک مور پراسپرس جو ہے دنیا بنانے کے لیے, ایک جگہ بنانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. یہ ٹریجری سیکرٹری ہیں, یہ ان کی طرف سے ٹویٹ آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی جو کہ ہمارا ایران کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے, ایران نے یہ اجازت دی ہے کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشنز کے جو انسپیکٹرز ہیں وہ وہاں پہ جائے. تو اس جواب میں ایز پارٹ آف دا فریم ورک ٹریجری ہیز ایشوڈ اے ٹیمپرری 60-day جنرل لائسنسنگ آتھورائزنگ the production, delivery and sale of the Iranian oil. This is a huge development. ایران جو ہے اگلے جو یہ طے ہوا تھا کہ 60 دن تک اپنا جو آئل ہے وہ دنیا کے اندر بیچ سکے گا. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا, یہ جو تیل ہے یہ اب انٹرنیشنل ریٹ پر جو ہے وہ جو بیچا جائے گا. تو یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وعدے پورے ہونا شروع ہو گئے ہیں. جس طرح حسن نے شروع میں بات کی کہ جسٹ اے بگننگ, اس ہفتے کے دوران آپ مزید اچھی ڈیولپمنٹس دیکھیں گے. آپ کا سوال لیبنان کے اندر کیا ہوگا, دیکھیں لیبنان کے اندر جو ہے اسرائیل موجود ہے. آج جب یہ سوال جے ڈی وینس کو بھی کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم لیبنان کی اس کی جو ٹیریٹوریل اور ساورن انٹیگریٹی کے حق میں ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اسرائیل کے جو سیکورٹی کنسرنز ہیں جو کہ حزب اللہ کی وجہ سے ان کے لیے پیدا ہوتے ہیں تو اس کا بھی ہمارے ذہن میں ہے. لہٰذا ہم آنے والے دنوں کے اندر کوشش کریں گے کہ دونوں اطراف کے کنسرنز جو ہیں وہ ایڈریس ہوں. جے ڈی وینس نے یہ بھی کہا کہ ہمارا لبنان کے ساتھ بھی رابطہ ہے اور اس حوالے سے اسرائیل کے ساتھ بھی رابطہ ہے. اور کل سے جو جنگ بندی ہے اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں اطراف سے جو ہے عمل درآمد ہو رہا ہے. اور جو انٹرنیشنل آبزرورز ہیں وہ یہ آبزرو کر رہے ہیں کہ یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ 24 گھنٹے جو ہیں وہ بغیر کسی وائلیشن کے اس جنگ بندی کے وہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. لہٰذا یہ کام ایڈریس ہوگا. بٹ یس, یہ اٹ ول بی واک آن دا تھن آئس. بڑا ایک فریجائل, ایک ڈیلیکیٹ معاملہ ہوگا. اسرائیل کے اندر جو مختلف لابیز ہیں وہ کوئی بہانہ بنا کے وہ کوشش کرتے رہیں گے گاہے بگاہے ماحول کو خراب کرنے کی. لیکن ایران کے بات کا علم ہے کبیر کے جو اسٹیٹمنٹ جو ہارڈ لائنرز ہیں, آپ دیکھیں اسرائیل کے اندر جس قسم کی وہ گفتگو کر رہے ہیں, زبان استعمال کر رہے ہیں, اور جتنا ان کا غصہ ہے وہ تو صاف واضح ہو رہا ہے کہ لیکن میں کنکلوڈ اگر بات کروں
میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ امریکہ اور ایران نے آپس میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس معاملے کا حل کرنا ہے. میں شروع دن سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ یہ جنگ کی طرف نہیں جائیں گے. یس ایک پیچیدہ مرحلہ ہے, مشکل مرحلہ ہے, آپ کا تھوڑا سا آگے پیچھے بھی ہوگا, درمیان میں آپ کو جس طرح کل ایک معاملہ ہوا اس طرح کے واقعات بھی ہوں گے, لیکن ایونچولی یہ ہم پیس پروسیس کی طرف آگے بڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا حسن ایوب صاحب, وہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ خاور صاحب نے کہا کہ امریکہ اور ایران نے فیصلہ کر لیا ہے اور سپوائلر ہے نیتن یاہو, لیکن یہاں پر لگا یہ تھا کہ کچھ وقت کے لیے نیتن یاہو کی کمی ٹرمپ نے پوری کر دی کہ عین اس وقت جب دنیا وہاں پر بیٹھی تھی اور آپ کے اپنے نائب صدر وہاں پر موجود ہیں جو آپ کی مرضی سے وہاں پر گئے ہیں اور آپ نے ایم او یو سائن کیا جس کا دوسرا یا تیسرا پیرا یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو دھمکی بھی نہیں دی جائے گی جنگ کی, اور صدر ٹرمپ صاحب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایم او یو کے پاس تو جی وہ بیسکلی اب یہ ہے کہ جو دھمکیاں انہوں نے دی ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں ٹرمپ صاحب کی جانب سے, میں دیکھتا ہوں کہ کیا ان کے بیانات ہیں, لیکن بہرحال ذرا دکھائیے گا کہ ٹروتھ سوشل پہ انہوں نے کیا بیان دیا. تو وہ تھریٹس اپنی جگہ کہہ رہے ہیں کہ ایران مسٹ امیڈیٹلی اسٹاپ دیئر ہائیلی پیڈ پراکسیز ان لیبنان فرام کازنگ ٹربل, اف دے ڈونٹ ویل ہٹ ایران ویری ہارڈ اگین جسٹ لائک وی ڈیڈ لاسٹ ویک, اونلی ہارڈر. ٹھیک ہے جی. اب جی آگے نمائندہ فاکس نیوز سے گفتگو میں کیا فرمایا تو سنیں ذرا. President Trump tells Fox News he spoke with Iranian officials overnight and said, you close it and you won't have a country. He went on to tell these officials, you won't even make it back to your effing country. تو یہ نمائندے نے بیسکلی وہ بتایا جو کہ ٹرمپ نے کہا تھا. تو یہ کمی پوری کر رہے ہیں. لگ یہ رہا ہے کہ وہ یہ اینڈ آف سیولائزیشن سے زیادہ سخت جملہ تھا, میری بات سنیں, یہ اینڈ آف سیولائزیشن سے زیادہ سخت جملہ تھا. وہ عادت پوری کر رہے ہیں, بالکل حسن صحیح کہہ رہے ہیں. وہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے اور اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ میں فاتح ہوں اور دیکھیں میں اس طرح کی بات کر رہا ہوں, اور ایران پھر بھی جو ہے وہ سر جھکا کر مذاکرات کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ جناب میری باتوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی ریئیکشن نہیں آ رہا. پریزیڈنٹ ٹرمپ بھول جاتے ہیں کہ یہ انڈیا نہیں ہے جی, یہ اسرائیل ہے, اور وہ جواب بھی دیتا ہے. یہاں پر ایران ہے, وہ بھی جواب دے دیتا ہے آپ کو. تو دو ملک ہیں جی جو بات نہیں سنتے. میں دیکھ رہا ہوں کہ امریکن پریزیڈنٹ کی, ایک ہے اسرائیل اور دوسرا ہے ایران. دونوں کوئی پرواہ نہیں کرتے جی. جب کوئی بھی معاملہ اس طرح کا ہو جائے تو وہ اپنا موقف دے دیتے ہیں. مطلب نیتن یاہو ایک حد تک تو وہ خاموش ہو جاتا ہے, لیکن اس کی کیبنٹ کے منسٹر جو ہیں وہ بڑا سخت موقف اپنا لیتے ہیں. ایک چیز. دوسرا میں نے دیکھا ہے کہ کچھ عرصے سے نا ویسے مطلب اپنے باعث کو ہٹا کر یا ہم اس کو ریکگنائز نہیں کرتے اس کو ہٹا کر, تو میں اسرائیلیز کو کافی عرصے سے میں نے دیکھا کہ ان کو چیک کریں کہ یہ کیا ہے کوئی ایک اچھا کام, تو اللہ کے حکم سے ان سے کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا. ایک کام بھی ایسا بتا دیں جو اسرائیل نے کیا ہو جو کہ اچھا ہو. یعنی پوری دنیا کے اندر اس کا جو ایک ایول فیس ہے وہ یعنی بڑا اوپنلی کلیئرلی آ چکا ہے. اور اب ویسٹ کے اندر بھی جو سمپتھیز موجود تھی اسرائیل سے متعلق وہ ختم ہو چکی ہیں. اور دیکھیں پبلک ڈومین میں آ کر امریکن اور جو اسرائیلیز ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف بیان دے رہے ہیں, جو کہ میرے خیال کے مطابق یہ بھی ایک نیا سورج جو ہے وہ طلوع ہوا ہے, جو ایک نیو بگننگ ہے. اب یقینی طور پر اٹ ول ٹیک ٹائم. ایک چیز. دوسرا جہاں تک اب اینڈ میں بات کروں گا جی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں کیا وہ اس ڈیل کو جو کہ ایم او یو ہوا ہے اس کو ڈیل کے اندر تبدیل کرنا چاہتے ہیں ایک پرماننٹ ایگریمنٹ کے اندر؟ تو جواب ہے یس. مطلب وہ ڈیسپریٹلی یہ چیز چاہ رہے ہیں, لیکن وہ پوسچرنگ اس طریقے سے کرتے رہیں گے. اور یعنی سم ٹائمز جو ہے وہ پاکستان کو, قطر کو یا ان کی اپنے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کو امبیرسمنٹس بھی ہوتی رہیں گی. ٹو بی فیئر انف ستی صاحب دیکھیں, جب یہ مذاکراتی عمل سے پہلے ایران کی طرف سے بیانات آگے تھے کہ آؤٹ آف شیئر جو ہے فرسٹریشن اب یہ ڈیل چاہ رہا ہے صدر ٹرمپ, اب مجبوری میں چاہ رہا ہے یہ ڈیل. تو وہ ظاہر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی بیان داغ دیا. اس کے بعد پھر ایران کی طرف سے بیان آ گیا کہ وی ڈونٹ ٹاک وی ایکٹ, وہ آپ نے بیان دیکھا ہو. تو وہ مطلب یہ آج جے ڈی وین سے بھی پوچھا گیا کہ یہ جو بیانات ہیں, انہوں نے کہا جی یہ ظاہر ہے ادھر سے بھی بیانات آتے ہیں ادھر سے بھی آتے ہیں, بٹ ہمارا مین کنسرن ہے یہ کہ ہم نے ایک بنیاد ایک بلڈنگ کے لیے اچھی ڈال دی ہے, بنیاد بہت اچھی ڈل گئی ہے, اور اس کے اوپر ہم نے عمارت بنانی ہے, اور وہ انشاءاللہ سارے مل کے بنائیں گے. چوہدری صاحب یہ ذرا آپ اس پہ روشنی ڈالیے کہ یہ بات کی جا رہی ہے جس طرح سے گمن صاحب نے فرمایا کہ اینڈ آف سیولائزیشن کا بیان سے سخت تو بیان نہیں ہے, لیکن اس وقت معاملہ صرف سیز فائر تک محدود تھا.
یہ ایم او یو اگر اس کو کاغذ کے ٹکڑے کی طرح ہی دیکھنا ہے تو اپنی جگہ، لیکن اس کی ایک اہمیت ہے جس کے اندر یہ اگری انہوں نے ہی اگری کیا اور سائن کیے کہ جی ایک دوسرے کو دھمکانا بھی نہیں ہے. تو یہاں پر وہ عادت سے مجبور ہیں یا ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے بیان ضروری تھا ان کا؟ نہیں، پر آپ اس میں دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں. ان کو کوئی خناس ہے، ان کے اندر کوئی خرابی ہے، دماغی خلل پیدا ہو گیا ہوا ہے. پہلے بھی انہوں نے کہا کہ میں اس کو تہذیب کو ہی ختم کر دوں گا، اب کہا یہ ملک ایران نام کا ملک ہی نہیں ہوگا، اور یہ لوگ اپنے گھروں میں نہیں جا سکے. بھی تم اگر مار بھی دو گے ان کو تو یہ آپ کو کیا خیال ہے آپ کا اس سے کیا فائدہ ہو جائے گا؟ یہ ابھی تک ان کے اندر جو تھا نا کہ ہم ملیا میٹ کر دیں گے ایران کو اور جو اپنے مخالفوں کو، وہ خناس بھرا ہوا ہے. یہ اور امریکہ کے لیے تباہی بربادی کا باعث بنیں گے. پہلے ہی ان کے ساتھ کافی ہو گئی ہے اور آئندہ بھی ہونے کا یہ خود آپ ہی راہ ہموار کریں. چلیں جی، اور ابھی جو حالیہ اپڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ پزیشیان صاحب کے آنے کا امکان، پاکستان اعلیٰ قیادت سے ملاقات کریں گے. لیٹس سی کہ اس میں سے کیا مزید پازیٹیو نکلتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے خیر مقدم، اور اب ذرا تذکرہ کرتے ہیں متنازع ٹیلی کام ٹاور بل کا، اور اس کے اوپر رائٹ ٹو پرائیویسی، رائٹ ٹو پبلک پرائیویٹ پراپرٹی، اس کے اوپر کافی سوال اٹھ رہے تھے. اور یہ سوال اٹھ رہے تھے کہ یہ کس طریقے سے جو آئی ٹی منسٹری کے جو ممبر لیگل نے اس کی ڈرافٹنگ کی، پھر اس کے بعد یہ ایک ایوان میں پہنچا، وہاں پر کمیٹی سے گزرتا ہوا، پھر منظوری کی طرف گیا، اور اس کے بعد پھر سینٹ تک یہ پہنچا جہاں پر اس پہ اعتراض اٹھا. تو اب یہ ہے کہ تنقید کا جب طوفان مچا، اس کے بعد پھر وزیر اعظم نے کمیٹی بنا دی، اور پھر 11 رکنی کمیٹی کے چیئرمین وفاقی وزیر قانون مقرر ہیں، اور کمیٹی 3 دن میں اب سفارشات مرتب کرے گی. اس میں وزیر آئی ٹی، اٹارنی جنرل فار پاکستان، سیکرٹری آئی ٹی اور نامور قانونی ماہرین شامل ہیں. تو جناب خاور گمن صاحب، اس کو کیا کہا جائے کہ دیر آید درست آید یا بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے؟ یہ دونوں جو آپ نے فکرے استعمال کیے، میرے ذہن میں کوئی اور آ رہا ہے لیکن وہ میں ٹیلی ویژن کے اوپر استعمال نہیں کر سکتا. دیکھیں میسج کر دیں آپ. اچھا، میسج میں آپ کو کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ جو کمیٹی بنی ہے اس میں میرے خیال میں پلوشا خان صاحبہ کو، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے، سینیٹر، اور سینیٹر افنان جن کو جو ہمارے پروگرام میں بھی آئے تھے، انہوں نے اس پہ ہونا چاہیے تھا آواز بلند کی، تو ان کو بھی اس کمیٹی کا حصہ ہونا چاہیے تھا. اور دیکھیں، جس دن ہم نے یہ ڈسکشن کی تھی، اور ظاہر اس سے پہلے بھی میڈیا کے اوپر بات آ گئی تھی، اس دن فارمر ایڈیشنل سیکرٹری ہیں نیشنل اسمبلی کے، طاہر حنفی صاحب ان کا نام ہے، آج کل پوسٹ ریٹائرمنٹ زندگی گزار ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ کتنے سٹیپس ہیں جو کہ نیشنل اسمبلی میں جب کوئی بل پیش ہوتا ہے اور اس کے بعد سینٹ، ٹھیک ہے نا، بل پہلے بنا، ڈرافٹنگ ہوئی، پھر پیش ہوا، پیش ہونے کے بعد پھر کمیٹی کو چلا گیا، کمیٹی کے پاس گیا نیشنل اسمبلی کی، وہاں سے رپورٹ کی شکل میں پھر واپس آیا بل نیشنل اسمبلی نے پھر اس کو پاس کر کے سینٹ کو بھجوا دیا، سینٹ نے پھر آگے پیش کیا. تو امیجن کریں کہ کوئی آدھی درجن کے قریب ڈفرنٹ جو سٹیپس ہیں، وہاں سے بل گزرتا گزرتا وہاں پہ پہنچ گیا. خبر اس کے پیچھے آپ کو یہ بتا دوں کہ کافی پردہ نشین ہیں جو اس بل کو ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ رولنگ پارٹی میں بھی لوگ ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی کچھ لوگ ہیں جو بظاہر یہ کہتے ہیں وہ کہ ہم اس کے خلاف ہیں، لیکن اندر کھاتے وہ بھی اس بل کی حمایت کر رہے ہیں. لیکن چونکہ وجہ حسن بتا دے گا، وجہ اس کے پیچھے سیلر کمپنیز اس کے اندر انگیج ہیں، اور ظاہر ہے وہ کافی وہ صاحب اثر یہ ادارے مانے جاتے ہیں. یہ ظاہر ہے کافی زیادہ وہاں پہ معاملات ہوتے ہیں، صاحب اثر بھی اور صاحب ثروت بھی، یہ آپ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں آپ، چونکہ اہل زبان ہیں. آپ کراچی میں فی الحال بیٹھے ہوئے تو حسن مزید بتا دے گا، لیکن وہ میں بتا رہا ہوں کہ اس کمیٹی سے زیادہ کی ضرورت ہے، اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ وہ کون کون سے انٹرسٹ والے ہیں جنہوں نے اس کو پش کیا اگینسٹ آل یہ دیز وائلیشن، اور اس کے بعد اس کو اس سٹیج تک لے کے آئے. ٹھیک، تو ہمارے ساتھ جو صاحب ثروت ہیں وہ حسن ایوب صاحب ہیں، اور ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح سے آ کے آپ کے پلازے پہ یا کسی پراپرٹی پہ انٹروڈ کرنا چاہے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا، اور کون کون اس میں ملوث ہے اور کس بنیاد پہ ملوث ہے؟ سر میں تو وہ وابڈا والا لائن مین نہیں سنبھالا جا رہا مجھ سے، میں آپ کو بتایا تھا جو 2 ہفتے پہلے. آپ یقین کریں
وہ شیر کا بچہ جناب وہ آتا ہے, وہ بل دے کے جاتا ہے کسی اور کو, ٹاور مین کا کیا ہوگا؟ اور وہ جناب بعد میں کہتا ہے کہ جو ہے نا وہ اچھا فون کرے نا اس کو کوئی کہ بھئی آپ نے بل کو, کہتا ہے فوٹو مجھے بھیجو بل کی پے کر کے. اب اس قسم کی وہ باتیں مطلب وہ کرتا ہے, مطلب ہمارا سسٹم اس قسم کا ہے. رہا سوال جو آپ کر رہے ہیں مین جو آئی ٹی والا معاملہ ہے, میرے خیال سے اگر اس کی آپ نے کرمنلٹی اگر اس کے اندر دیکھنی ہے, اگر ہے تو پہلے تو یہ سفارشات دے دینا جی. آج دوسرا دن ہو چکا ہے اور کل تیسرا دن ہے, اور مطلب پرسوں تو اس کی رپورٹ آنی ہے. اور اس میں دیکھیں شہری رحمان صاحبہ بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور جو لا منسٹر اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اٹارنی جنرل فار پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. جو شزا فاطمہ خواجہ ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں اس کمیٹی کا, لیکن میرے خیال کے مطابق سیکرٹری آئی ٹی بھی حصہ ہیں اس کمیٹی کا. جی وہ اس کا یعنی اس کے اندر, لیکن وہ دو شخصیات نہیں ہیں کہ جنہوں نے اعتراض اٹھایا تھا. نہ اس میں افنان صاحب ہیں, نہ پلوشا صاحبہ ہیں, نہ ان کے پاس بڑا فورم ہے پارلیمنٹ کا. وہ پارلیمنٹ کی جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے وہ اگر پاس نہیں کرے گی تو یہ قانون ہی نہیں بن سکتا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک بہت ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ بینگ اے چیئر پرسن میرے خیال سے جو پلوشا خان صاحب ہیں انہوں نے سٹینڈ بھی لیا ہوا ہے. اور میری ان سے بات ہوئی تھی تو شی از ان لاہور, انہوں نے کہا جی میں عاشورہ کے بعد آؤں گی اور اس کے بعد اس کو دیکھنا ہے. لیکن مطلب دیکھیں افنان پلوشا ان دونوں نے جو پارلیمنٹیرین ہونے کا حق ادا کیا ہے کہ آپ نے پبلک کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, یہ کام ہے پارلیمنٹیرین کا. جب پبلک کی ویلفیئر کے لیے آپ نے کام کرنا ہے تو یہ کام پارلیمنٹیرینز کا ہے. خالی مراتیں حاصل کرنا یا اس قسم کے کام کرنا تو رہا سوال. آپ اب جو یہ ٹیلی کمیونیکیشن کا جو کمپنیز ہیں پوری دنیا میں ان کے خلاف خبر نہیں لگتی جی, خالی پاکستان نہیں, ہمارے ہاں کوئی قانونی بات نہیں ہے. آپ اگر ویسٹرن میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں تو بالکل نہیں لگتی خبر. تو یہ چیز جی ایک ایسی چیز ہے جو کہ مشاہدے میں ہے پہلے سے. چوہی صاحب آپ کی اس پہ کیا یہ ڈاکہ مارنے کی جو ہے مطلب کیا رپورٹ آ سکتی ہے؟ یہ ڈاکہ مار رہے تھے لوگوں صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ابھی بھی ہیں جو پس پردہ سپورٹ کر رہے ہیں. نہیں وہ کریں گے ضرور, لیکن ان کے منہ کی کھانی کی پڑے گی. اب رائے ہموار ہے اور لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کیا بدماشی کرنے کے ارادے رکھتے کہ جس کی مرضی گھر میں جا کے گھس کے یعنی اپنا ٹاور لگا دیں, اور اگر وہ رجسٹ کرے گا تو 5 کروڑ روپیہ اس کو نقصان یعنی جرمانہ ہو گیا. عجیب و غریب قسم کے قوانین بنائے جا رہے ہیں. ہماری سمجھ سے تو باہر ہے کہ ہو از یعنی کون ہے جو ان کی پشت پناہی کر رہا ہے. سدی صاحب اس کے اوپر جو یہ خاور صاحب یہ بتائیں کہ باقی سب چیزیں تو یہ ہیں, لیکن خاور کیا اپنے گھر پہ ٹاور لگنے دیں گے؟ دیکھیں یہ جو کمیٹی تو بن گئی ہے وہ تو ٹھیک ہے. آپ کا سوال پہ آنے سے پہلے دی گورنمنٹ مسٹ ہیو ٹو کم کلین آن دس. مطلب اس کے پیچھے جو محرکات جنہوں نے یہ بل اس طرح کی ڈرافٹنگ کی, آگے پش کروایا, احتساب, اکاؤنٹیبلٹی, کیوں کر ایسا ہوا کہ اس جواز ہے کوئی اس طرح کا بل جو ہے وہ پارلیمان تک پہنچ گیا, تو وہ بڑا ضروری ہے. اب تو ظاہر ہے اس کی تصحیح ہو جائے گی. کوئی بھی دیکھیں پاکستان کا آئین, سدی صاحب آپ کا سوال, پاکستان کا آئین مجھے یہ پروٹیکشن دیتا ہے, میری پرائیویسی جو ہے میرے گھر کی, وہاں پہ میں کسی کو انٹروڈ نہیں ہونے دوں گا. تو میں بالکل بائی فورس روکوں گا اگر میرے گھر کی اس طرح کی پرائیویسی کی. ابھی اس معاملے کی انکوائری, اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا کانسٹیٹیوشنلی, تو یہ ممکن ہی نہیں ہے, دنیا بھر میں کہیں ممکن نہیں ہے. اشفاق صاحب ڈائریکٹر اسلام آباد زون شہزاد بخاری صاحب, ڈی جی ایف آئی اے جو ہیں وہ ڈاکٹر عثمان صاحب جناب, اس کے اوپر ان کو یہ انکوائری دیں تو وہ میرے خیال سے 1 ہفتے کے اندر اس کے تمام جو نتائج ہیں نکال کر, جو اگر کرمنلٹی ہے اور پیچھے پس پردہ کو طاقتیں ہیں تو وہ بالکل سامنے لے آئیں گے جی. ہی از اے ڈیڈ آنسٹ مین, وہ کسی قسم کا کوئی پریشر خاور صاحب جڑا تسی 2.5 ارب کا کار لیا ہے, مطلب 1 ہفتے کا کام ہے. اگر پرائم منسٹر اگر چاہیں تو 1 ہفتے کے اندر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آنکھیں بند کر کے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس کو یعنی ایکچوئل اس کی ٹرو پکچر اٹھا کے سامنے لے آئے گا. چوہی صاحب بات کر رہے ہیں وہ میرے 2.5 ارب کا. چوہی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ پوچھ رہے ہیں چوہی صاحب کہ لندن میں جو میں نے گھر لیا ہے 2.5 ارب کا, اس کا کیا کر رہے تھے. چوہی صاحب جاتے ہیں, اس گرمیاں آ رہی ہیں, آپ چھٹی چھٹی لے کے, تو وہاں پہ میں آپ کو ہوسٹ کروں گا. چوہی صاحب وہ جو گھر ہے مجھے بتائیے گا کہ کہاں پہ. شرمندہ کوئی نہیں ہونا تو. ہاں 2.5 ارب کا گھر ہے اور ہمیں وہ مجھے آپ نے لے کے جانا نا, وہ کہاں تو میں حیران اس چیز پہ ہوں. نہیں پاکستان میں بھی 2.5 ارب کے گھر موجود ہیں, میں حیران اس زیادہ قیمت کے مالی کے گھر ہیں. جی 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 سر صاحب
آپ کے بھی ہوں گے حسن صاحب، لیکن میں کچھ اور، مجھے پریشانی کسی اور بات کی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر یہ بل اس طرح سے گزر کے، اتنی چھلنی میں سے گزر کے، یعنی کہ ملٹیپل لیئر سے گزر کے چلا گیا، یہ ہمارے بھائی پارلیمنٹیرین سارے یہ بجٹ کے معاملے پر جہاں پر عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا ہوتا ہے، وہاں پر یہ کیا بات کرتے ہوں گے، کیا ڈیبیٹ کرتے ہوں گے، یا کیا ان کا انٹرسٹ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا؟ چوہدری صاحب یا خاور صاحب، آپ میں سے کوئی بھی اس پہ رائے دینا چاہے؟ دیکھیں نظر آ رہے ہیں آپ کو انٹرسٹ ہوتا ہے، یہ انٹرسٹ اگر ہوتا تو یہ ہوتا. اشفاق صاحب یہ سوال کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ہم نے مطلب ظاہر کافی عرصے سے پارلیمان کو دیکھ رہے ہیں، بجٹ سیشنز بھی کیے ہیں، یہ بہت بڑی کمی ہے، اس کو پورا ہونا چاہیے. لاسٹ ٹائم میں نے سجیشن بھی دی تھی کہ باہر ایک آدھ انٹرنشپ کرنے کا موقع ملا. ہر پارلیمان میں وہاں پہ ان کے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہوتے ہیں ان کے پاس پراپر ٹیمز ہوتی ہیں، آفیسرز ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں. ظاہر آپ کا انٹرسٹ بھی ہونا چاہیے، آپ کا اپنا بھی انٹرسٹ ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ اس طرح کا نہیں ہے. جمہوریت آہستہ آہستہ پنپتی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح افنان نے، پلوشا نے اس طرح ایکشن کیا ہے، آئندہ جو ینگ لوگ آ رہے ہیں وہ مزید ان کو فالو کریں گے اور تھوڑی سی نظر رکھیں گے، اور اس طرح کی یہاں پر ہم اکثر ہی ایک چیز دیکھتے ہیں نا، اور بلکہ ہم کبھی کہتے ہیں کہ وہ ایک آتا ہے کہ جی اسپیکر صاحب پوچھتے ہیں کہ آل دوز ان دا فیور آف دس موشن سے آئے، وہ اگر وہ حق میں ہوتے تو آئے بول دیتے ہیں، نہیں تو نہیں بول دیتے ہیں. اور عموماً اگر بل تنخواہوں کی منظوری یا اضافے سے متعلق ہو تو اس پہ سب آئے بولتے ہیں. جی چوہدری صاحب. اشفاق صاحب، پہلے آپ نے سارے اداروں کو، پارلیمان کو اس کام پر ان کو کہا ہے کہ بس آپ نے جہاں ہم کہیں ہاتھ کھڑا کرنا ہے ہاتھ کھڑا کر دیں، جہاں کرنا ہے ہاتھ نیچے کرنا ہے وہ کر دو. ان کو عادت ہی ختم کر دی ہے کہ انہوں نے کسی چیز کا پوچھنا ہے. ابھی میں نے آپ کو کیا، آپ مذاق میں اڑا دیا ہے کہ جی ادھر خریدا ہے تو ادھر بھی 2.5 ارب کیا ہے. بھائی وہ کتوں خریدیا ہے؟ ماں پیو کی کوئی جائیداد ویچ کے خریدیا ہے؟ وزیر ہے سٹنگ، اور پوری دنیا میں اس کی کہانیاں چھپ رہی ہیں اور چلائی جا رہی ہیں کہ 5.8 ملین پاؤنڈ کا گھر جو ہے سینٹرل لنڈن میں خریدا گیا ہے. ایوری باڈی از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. ایون نون لیگ کے جو حمایتی ہیں وہ اس کی باتیں کر رہے ہیں. جو سب نام تو ہوگا نا وزیر کا، جب بغیر نام کے وزیر آپ پتہ کر لیں، ہمیں کیا آپ بات کہہ رہے ہیں تو مطلب اتنی تو آپ بات کر دینا، نام تو لیں پھر آپ. جی آپ لیں. مجھے کیا ضرورت ہے؟ چلیں جی بریک لیتے ہیں، یہاں پر بریک کے حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے خیر مقدم. اور خبر یہ ہے اور کہ مطلب اس طرح کی چیزیں سرکولیٹ ہو رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات ہو سکتی ہے اور جیل کے دروازے کھلنے کی خبریں آ رہی ہیں. تو کیا اس میں حقیقت ہے، کتنا فسانہ ہے؟ حسن ایوب صاحب بتائیے گا اس بارے میں. دیکھیں اس میں حقیقت تو ہے، یعنی اس ٹائم ایک اور موقع دیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو نہیں بلکہ فیملی کو پہلے، اور فیملی کے اندر بھی مائنس علیمہ خانم، 2 بہنیں جو ہیں ان کی ملاقات ہو سکتی ہے. اس میں کنڈیشنز یہ ہیں، جو پری کنڈیشنز ہیں وہ یہ ہے کہ اس ملاقات کو پیورلی فیملی کی ملاقات کے طور پر رکھا جائے، نہ کہ اس کو سیاسی رنگ دیا جائے. اور اگر یہ یعنی اچھے طریقے سے ہوتی ہے اور اس میں کوئی وائلیشن نہیں ہوتی، جو کہ ماضی کا ٹریک ریکارڈ ہے وائلیشنز کا، تو پھر جیسے ڈاکٹر عظما نے ملاقات جو کی تھی اس یقین دہانی کے ساتھ کی تھی کہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی، لیکن بعد میں آ کر انہوں نے ساری وہ بات کی تھی. تو زیادہ چانس تو ڈاکٹر جو ان کی بہن ہے نورین، ان کی ملاقات کا، عظما سے زیادہ جو چانس ہے وہ جو ہے وہ نورین نیازی کا ہے. لیکن اس کے بعد لائرز کی بھی اور جو ایون کہ سہیل آفریدی تک کی بھی ملاقات جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور امکانات روشن ہیں. صرف بات یہی ہے، ایک ہی کنڈیشن ہے کہ آپ نے ملاقات کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا. اگر سیاست کے لیے استعمال نہیں کریں گے اور جس طرح آ کر وہ جو ایک سخت قسم کا لہجہ اپنایا جاتا ہے اور ایک متنازع قسم کی گفتگو کی جاتی ہے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر بہت سی چیزیں بہتری کی طرف بڑھ رہی ہیں. اور دوسری طرف جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے آفر دی ہے، اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ 2 قسم کی آرا ہیں. ایک چند لوگ کہتے ہیں کہ جی بالکل ہمیں مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانا چاہیے، لیکن یقینی طور پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں بات نہیں کرنی اور نہ ہی ہم بات کرنا چاہیں گے. جی تو خاور گمن صاحب، یہ کس کی اس میں کوششیں ہیں جو
बारावर साबित दिखाई देती नजर आ रही हैं कि देखिए मतलब मुलाकात का इम्कान है इस प्रोग्राम में कंडीशंस के साथ। नहीं, मैं इस प्रोग्राम में मैं हसन को ना मुलाकात स्पेशलिस्ट का नाम मैंने दिया हुआ है, तो मैं अक्सर मुलाकात के हवाले से इनकी खबर के ऊपर यकीन करता हूँ, लेकिन पिछली कुछ 2-3 खबरें इस हवाले से इनकी ठीक साबित नहीं हुई। एक आधा उन्होंने कहा कि जी अगले हफ्ते हो जाएगी, वो नहीं हुई, फिर कहा जी अभी मुलाकात हो जाएगी, फिर इसके बाद नहीं होगी। अच्छा, मतलब वही ना कि अब उम्मीद करते हैं कि अब ये जो खबर दी है इसके ऊपर अगले हफ्ते में ये नहीं बताएंगे कि अब ये मुलाकात नहीं होगी। सो यस, आई ट्रस्ट हिम, एक्सेस है, मुलाकात स्पेशलिस्ट हैं हसन यूब ये साहब। मैं कल मुलाकात की बात नहीं कर रहा जी, मैं पहली बात आपको ये बता दूं, अभी प्री कंडीशंस जो हैं वो उसके ऊपर एग्रीमेंट नहीं हुआ अभी। हाँ, इन प्रिंसिपल जो सिस्टम है उसने फैसला कर लिया है कि जी हम अगर ये प्री कंडीशंस मानते हैं तो हम मुलाकात करा देंगे। चलो देखिए, मैंने अभी सवाल भी नहीं किया तो क्लैरिफिकेशन आना शुरू हो गई हैं। ये सच बता रहा हूं ना। तो बाकी मुल्क के अंदर मेरे ख्याल में सियासी, जिसे देखिए इंटरनेशनली हमें कामयाबी मिल रही है, दुनिया में हमारी इज्जत के आप डंके बज रहे हैं, दुनिया के अंदर हम एक सालसी करवा रहे हैं, तो मुल्क के अंदर भी अगर अच्छा माहौल पैदा हो जाए और तमाम अतराफ जो है अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें, ऑल अक्रॉस सारी पॉलिटिकल पार्टीज, मुल्क की जो मुआशी चैलेंजेस हैं, बाकी जो हमारे दाएं बाएं जो हमारे मसाइल हैं, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि मुल्क के अंदर जो सियासी इस्तेहकाम पैदा हो। कोई माने या ना माने, वो एक बड़ी जमात है, पूरे मुल्क के अंदर उनकी मौजूदगी है, तो अगर वो ऑन बोर्ड आ जाते हैं, जो है CM-KP ही इज बिहेविंग अच्छा कंसेंसस डेवलप हो जाएगा गवर्नमेंट के साथ। अभी उनको जो बजट के अंदर जो मामला थे उसके ऊपर रोल है, सो मेरे ख्याल में अच्छे की हमें उम्मीद रखनी चाहिए। नहीं, वो अच्छे भी हो गए ना, बहुत इस तरह भी उन्होंने देखिए इतने अच्छे से तहजीब के साथ उन्होंने हाथ बांध लिए, मेंगना पानियां होनी है, तो वो बड़ा अच्छी शाइस्तगी, इज्जत देकर इज्जत लेना, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है ना जी, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं उसको। जी चौधरी साहब, आपकी राय इस पे क्या है सर? नहीं भाई, बातचीत ही मामलात का हल है, और बातचीत के जरिए अगर वज़ीर आज़म चंद कदम चल के उसी हाउस में मौजूद थे, अपोजिशन भी वहीं थी, वज़ीर आज़म साहब भी वहीं थे, आज उनको अगर आ गया ख्याल कि भाई ये साथ जो बैठे हुए हम साए, इनसे भी ज़रा बातचीत कर ली जाए, तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट होगा। और यानी मैं यही कह रहा हूँ कि PTI और उसकी लीडरशिप को आपको कुछ रिलीफ और रियायतें देनी पड़ेंगी, तो फिर पता चलेगा कि यू मीन बिजनेस। ठीक है, तो हसन साहब ये जो मुलाकात है, एक वक्त मुख्तसरन कि इसका सहरा किसके सर जाएगा अगर हो जाती है तो? सोहेल आफरीदी साहब का मर्जी किरदार रहा इसमें? सोहेल आफरीदी जी, बैरिस्टर गोहर, सोहेल आफरीदी, बैरिस्टर गोहर, और फैमिली भी यकीनी तौर पर कि उन्होंने गारंटी देनी है कि उसको मिसयूज नहीं करेंगे, तो ये भी एक बात है। लेकिन अलीमा खानम की मुलाकात नहीं होगी जी, फॉर श्योर जी, मैं बता रहा हूँ। चलें जी, सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से नाज़रीन कराम फिलहाल ही अशफाक इसाक सत्ती को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।